बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रऊफ क्लासरा साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर मौजूदा पीडीएम हुकूमत के एक खौफनाक स्कैंडल का इंकशाफ किया है और साथ साथ कामरान खान साहब ने एक दूसरे बहुत बड़े मेगा स्कैंडल का इंकशाफ किया है और यकीनी तौर पे ये सिर्फ 8 महीने गुजर चुके हैं और अभी ये आने वाले दिनों में आप लोगों को मज़ीद जो बड़े बड़े स्कैंडल्स है वो आप लोगों के सामने आएंगे। लेकिन ये जो रऊफ क्लासरा साहब ने जिस स्कैंडल का इंकशाफ किया है कि 30 नवंबर को वफाकी काबीना के इजलास में एक समरी की मंजूरी दी गई है जिसके तहत वाशिंगटन मतलब अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान के एम्बेसी का एक पुराना बिल्डिंग था और उसको पाकिस्तान एम्बेसी ने खाली कर दिया था और खौफनाक उसके अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है और ये जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि 2003 में इस बिल्डिंग को खाली किया गया था और 2003 से लेकर 2022 तक ये बिल्डिंग इसी तरह खाली पड़ा रहा। आप सोच लें कि 19 साल परस करें अगर ये किसी किराए पे दी जाती या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता तो पाकिस्तान को उससे कितना फ़ायदा मिल सकता था। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर्स रहे, वहाँ पे जो हमारे दूसरे ऑफिशियल्स रहे और स्पेशली जो वजारत ख़ारजा हैं उनके किरदार को अगर आप देख ले तो मेरे ख्याल में उस पर काफ़ी सारे सवालात उठ सकते हैं। पहले तो इस स्कैंडल के हवाले से बात करते हैं जो रऊफ क्लासरा साहब ने बताया कि ये अभी इसी काबीना के अंदर शहबाज शरीफ साहब के सामने एक समरी लाई गई वजारत ख़ारजा की तरफ से और उनको ये बताया गया कि वाशिंगटन के अंदर जो पाकिस्तान एम्बेसी का पुराना बिल्डिंग है उसको फरोख्त करना है क्योंकि अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने उसका जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है उसको विड्रॉ कर दिया है और उसकी वजह से उसके पीछे तकरीबन $1.3 मिलियन टैक्सेस जमा हो गए हैं और अगर ये टैक्सेस हम जमा नहीं करेंगे तो उसी सूरत में इसको ऑक्शन किया जा सकता है, इसको नीलाम किया जा सकता है ताकि वो अपना पैसा उससे उसूल करे। इस बिल्डिंग के हवाले से 2003 में जब वहाँ से रिलोकेशन हुई, वहाँ से एम्बेसी को किसी और जगह पे मुंतकिल कर दिया, ये खाली पड़ा रहा तो तकरीबन 7 साल बाद 7 ईयर आफ्टर जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त गिलानी साहब को ये ख्याल आया उनकी हुकूमत के दौर में कि इस बिल्डिंग ये जो खाली पड़ा हुआ है इसका तज़य्युन व आराइश करना है, रेनोवेशन करना चाहिए और उसके लिए इन्होंने बकौल रऊफ क्लासरा साहब के वाशिंगटन के अंदर जो नेशनल बैंक है वहाँ से 7 मिलियन मतलब $70 लाख इसके रेनोवेशन के लिए वहाँ से लिया गया और अफसोस की बात यह है कि ये $70 लाख लेने के बावजूद ये काम मुकम्मल न हो सका बल्कि उसको अधूरा छोड़ दिया गया। ये पैसा फिर किधर चला गया जो $70 लाख वहाँ से अगर किसी बैंक से इस मकसद के लिए लिया गया था तो वो पैसा फिर कहाँ पे खर्च हुआ। एक तो बड़ा बुनियादी सवाल ये है। अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इस बिल्डिंग को 68 लाख 6.8 मिलियन मतलब $68 लाख में फरोख्त करने की मंजूरी दी है और फरोख्त कर दिया है। $70 लाख इसके रेनोवेशन के लिए बैंक से 2010 में कर्जा लिया गया, इस पे खर्च किया गया लेकिन फिर भी काम को मुकम्मल न किया जा सका और अभी 2022 में उसी बिल्डिंग जिस पे 70 लाख सिर्फ उसके रेनोवेशन पे खर्च हो चुके हैं या किए गए हैं उसको अभी $68 लाख में फरोख्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल इसी वजह से है। मैं आपको बताता हूँ। ये एक पाकिस्तानी है जो वहाँ पे वाशिंगटन के अंदर रहते हैं और उसने एक ट्वीट की है और उस ट्वीट के अंदर ये बता रहा है, इसका नाम है आसिफ ईमान लिखते हैं कि वाशिंगटन में बैंक से $70 लाख कर्जा से आराइश की गई पाकिस्तानी सफारतखाने की बिल्डिंग $68 लाख में फरोख्त करने की मंजूरी शहबाज शरीफ ने काबीना की मुखालफत के बावजूद दे दी। मैं यहाँ अमेरिका में रियल इस्टेट के कारोबार से मुंसलिक हूँ और इस बिल्डिंग का $12 मिलियन में ख़रीदार हूँ।
یہ بندہ بتا رہا ہے کہ میں اس کو 12 ملین میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، اور شہباز شریف صاحب نے کابینہ وزراء کی مخالفت کے باوجود اس کو 68 لاکھ میں بیچ دیا، مطلب 50% وہ زیادہ پے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن 50% کم قیمت پہ انہوں نے اس کو فروخت کر دیا۔ جو کلاسرا صاحب بتا رہے تھے کہ وزراء نے اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ پاکستان کی ایک پرائیڈ ہے کہ وہاں پہ لوگ اس کو دیکھیں گے یہ کس کی ہے، یہ پاکستانی حکومت کی ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں اس کو فروخت نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھ سکیں، لیکن اس کے باوجود اس کو فروخت کر دیا گیا۔ ابھی یہ بلڈنگ کس نے لی ہے، یہ بنیادی سوال ہے، یہ بلڈنگ کس نے لی ہے، اس کے پیچھے کون لوگ تھے اور کن لوگوں نے یہ سارا پلان بنا کر یہاں پہ کابینہ کے اندر کچھ ایسا پکچر پیش کر دیا کہ ان کو گھبرا دیا، ان کو پریشرائز کر دیا، اور پھر اسی بلڈنگ کو آگے اس بندے کو بیچ دیا۔ وہ بندہ ہے کون، یہ ابھی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کون لوگ ملوث ہیں، کیونکہ یہ حکومت جب آئی تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک قانون کے اندر کچھ ترامیم کی منظوری دی تھی، جس کے تحت فورن نیشنل کو جو آپ کے نیشنل ایسٹس ہیں اس کو بیچنا تھا، ایئرپورٹ کو، موٹر وے کو، زرعی زمین وغیرہ کو۔ اس وقت بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ دیکھیں اس کے پیچھے جو سرمایہ دار پاکستانی ہیں وہ کسی بھی غیر ملکی کو آگے لا کر یہاں پہ پیسہ انویسٹ کریں گے ان کے نام پہ، اور پھر گورنمنٹ سے فرض کرے آپ نے 2 ارب خرچ کر دی تو آپ کو واپس 4 ارب ملیں گے، تو بڑی آسانی کے ساتھ 2-3 سال کے بعد اگر وہ 2 ارب ڈالر خرچ کریں گے تو 4 ارب ڈالر حکومت پاکستان سے واپس وصول کریں گے۔ اس وقت بھی اس قسم کے سوالات ہم نے اٹھا دیے تھے، اور آج یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہے۔ اس کے اندر کلاسرا صاحب بتا رہے ہیں کہ کابینہ کے اندر پھر یہ بات کی گئی کہ اگر یہ بات میڈیا تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا، اگر یہ ذمہ داری پھر مریم اورنگزیب کو سپرد کر دی گئی مبینہ طور پہ کہ میڈیا کو آپ کنٹرول کریں گے۔ آپ لوگوں نے پاکستانی میڈیا کے اندر کوئی خبر دیکھی ہے؟ یہ تو ابھی کلاسرا صاحب نے اس خبر کو باہر نکال دیا، ورنہ جو آپ کے بڑی بڑی میڈیا آرگنائزیشن ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ ان کے اتحاد میں کھڑے ہیں، ان کی طرف سے آپ لوگوں نے کوئی ایسی خبر دیکھی؟ 30 نومبر کو یہ منظوری ہو چکی ہے اور آج یہ ابھی ہم دسمبر کے اندر جا رہے ہیں، 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود یہ خبر باہر نہیں آئی، کیونکہ آپ لوگوں نے سنا تھا کہ 2 ارب میڈیا کمپین کے لیے ایک بار پھر منظور کر دی گئی۔ تو جب آپ ان چینلز کو کروڑوں روپے کے اشتہارات دیتے ہیں تو پھر اس قسم کی خبریں کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے، اور پھر آپ ملک کی ان اساسوں کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہیں، جس کو بھی بیچنا چاہیں اور ہاف قیمت پہ آپ بیچنا چاہیں، آپ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کامران خان صاحب نے حیدرآباد سکر موٹر وے کے حوالے سے سوال اٹھایا ہے کہ اس کے لیے ابھی اراضی حاصل نہیں کی گئی، اور اس کے اراضی کے اندر بہت بڑا سکینڈل ہونے والا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے تو بتایا نہیں کہ کون ملوث ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ اربوں روپے کے سکینڈل اس کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور یہ تقریباً 300 بلین پاکستانی روپیز کا پروجیکٹ ہے جس کا وزیر اعظم نے آج افتتاح کر دیا۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جہاں سے فرض کرے ایک کوئی بڑا پروجیکٹ ہو تو اس پروجیکٹ کے اندر جب حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوں اور ان کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ یہ پروجیکٹ ابھی ہونے والے ہیں، تو اب وہ اپنے فرنٹ مین کے ذریعے، مطلب کسی اور بندے کو پکڑ کر ان کے ذریعے وہاں پہ اراضی خرید لی، کوئی اور چیز خرید لی، جن کو اس چیز کا علم ہو کہ اسی پروجیکٹ کے اندر بھی اس کو دوبارہ بیچا جائے گا اور بڑی اچھی قیمت پہ بیچا جائے گا۔ سیم وہی صورتحال سکر حیدرآباد موٹر وے کے اندر بقول کامران خان کی سامنے آنے والا ہے، اور جب یہ حکومت ختم ہو جائے، اگلی حکومت آ جائے تو پھر یہ اسکینڈل بھی سامنے آ جائے گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب نے مریم اورنگزیب کے خلاف الزام لگایا تھا کہ انہوں نے بجٹ کے اندر اپنے خاوند جو شاید کہ ٹوبیکو سگریٹ کے بزنس سے منسلک ہوگا کہ ان کو 1 ارب کا کوئی ٹیکس چھوٹ دیا گیا ہے، اور وہ بار بار یہ سوالات اٹھاتے تھے کہ مریم اورنگزیب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، پاکستانی قوم کو 1 ارب روپے کا نقصان دیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر اگر یہ لوگ قوم سے مخلص ہوتے تو کیا یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھی؟ یہ تو ابھی آئیں گے، مطلب یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں
کہ یہ لوگ باہر دنیا میں رہتے ہیں اور صرف پاکستان کے اندر آ کر یہاں پہ حکومت کر کے یہاں پہ چیزوں کو لوٹتے ہیں اور پھر اقتدار ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر واپس نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا تشویشناک قسم کا اسکینڈل ہے جو پاکستان ایمبیسی کا پرانا بلڈنگ ہے واشنگٹن کے اندر. اس کے اندر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو وزارت خارجہ کے متعلقہ لوگ جو ایمبیسڈرز وغیرہ جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کی جاتی. ان کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. 19 سال تک کیسے وہ لوگ خاموش رہے اور آپ نے آخر میں آ کر $68 لاکھ میں اس کو بیچ دیا اور اس پہ 70 لاکھ آپ نے رینوویشن کے مد میں لگا دیا. اور دوسرا وہاں سے ایک بندہ ٹویٹ کرتا ہے کہ 12 ملین مطلب 1 کروڑ 20 لاکھ میں تو میں خریدنے کے لیے تیار تھا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان کے حوالے سے بہت گمبھیر قسم کی صورتحال ہے اور میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے. ایک اور بہت بڑی خبر ہے, یہ بیرسٹر وحید الرحمان ہے اور یہ علی عمران جو شہباز شریف صاحب کے داماد تھے اور جن کے خلاف ڈیلی میل نے سٹوری کی تھی, وہ کامران خان صاحب کے ساتھ پروگرام میں آئے تھے اور اس نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ پاکستانی میڈیا میں بہت بڑی بڑی خبریں پبلش ہوئی تھی کہ ڈیلی میل نے وزیر اعظم شہباز شریف سے معافی مانگ لی, وہ سرخرو ہو گئے اور ڈیلی میل کی جو سٹوری تھی وہ جھوٹی تھی اور عمران خان اب کس طرح قوم کے سامنے آئیں گے. علی عمران کے وکیل بیرسٹر وحید الرحمان کہتے ہیں کہ ڈیلی میل نے پوری سٹوری پہ معافی نہیں مانگی, انہوں نے صرف DFID کے حوالے سے ایک وضاحت کی ہے اور معافی مانگی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت DFID کے جو فنڈز ان کو ملے تھے تو نیب نے اس کا نوٹس نہیں لیا یا اس پہ انویسٹیگیشن شروع نہیں کی. صرف اسی ایک نقطے پہ انہوں نے وضاحت کر کے معذرت کی, لیکن نہ انہوں نے علی عمران سے معافی مانگی اور نہ انہوں نے شہباز شریف سے باقی سٹوری جو منی لانڈرنگ اور ساری چیزیں کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے فیملی کے لوگ تھے, اس میں لاہور کے کچھ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہاں سے وہ پیسے ٹرانسفر کرتے تھے, وہاں پہ برمنگم کے اندر ایک کرنسی چینجر جو منی چینجر تھا ان کے ذریعے وہ سارے پیسے ٹرانسفر ہوتے تھے, ان چیزوں پہ انہوں نے معافی نہیں مانگی. تو یہاں پہ بھی ان کی جو ایک بیانیہ انہوں نے بلڈ کیا تھا اور پھر نواز شریف صاحب نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کیا اور کافی سارے لوگوں نے اس پہ مبارکبادی ان کو دی. تو یہ بیرسٹر وحید الرحمان ان کا اپنا ہی وکیل ہے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ڈیلی میل نے اپنی سٹوری پہ ان سے پوری سٹوری پہ معافی نہیں مانگی, صرف جو آؤٹ سائڈ کورٹ ایک سیٹلمنٹ ہوئی اس کے تحت انہوں نے سٹوری اپنے آن لائن ویب سائٹ سے ہٹا دی. اور یہ جو باقی ابھی اس پہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کتنے پیسے دیے گئے ہیں ڈیلی میل کو, کیا کچھ ہوا ہے, یہ تو اگر پرکھ کرے اس کی تفصیلات سامنے آ جائے تو پھر ان چیزوں کا پتہ چلے گا. لیکن اس سے پہلے ڈیوڈ روز نے بھی اس کا انکشاف کیا تھا کہ یہ کوئی جو معافی ہے اس سٹوری کے حوالے سے وہ نہیں ہوئی, وہ اب بھی سٹینڈ کرتے ہیں اپنی سٹوری پہ اور صرف ایک ہی نقطے کی انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ صرف ایک نقطے کے وہاں پہ کلیریفیکیشن اور پھر اس کے معذرت کی گئی ہے. تو میرے خیال میں ان کا جو بیانیہ تھا اس کو بھی بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے کیونکہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ان کے بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن اس پہ بھی ان کو بہت بڑا ایک مار پڑی ہے. میں تو یہ کہوں گا دیکھیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, جب بھی آپ جھوٹ بولیں گے نا تو جھوٹ زیادہ دیر تک بیرپا نہیں رہ سکتے اور اسی وجہ سے بہت جلد جب سچائی سامنے آ جاتی ہے تو پھر لوگ قوم کے سامنے بدنام ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.